नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त, अहबाब और अजीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले और उसके स्टेज से आपके सामने 4 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम इन दिनों पेश किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला कुरान पाक की तफसीर का प्रोग्राम है, फ़हम कुरान। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक का प्रोग्राम है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और तीसरा प्रोग्राम मेरी किताब जदलियाती लिबरलिज़म का ख़ुलासा जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। और चौथा प्रोग्राम हकीकी आज़ादी के उन्वान से आपके सामने पेश किया जा रहा है। हकीकी आज़ादी का ये उन्वान भी मेरी किताब लिबरल निज़ाम हयात का ख़ुलासा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये चारों प्रोग्राम आपके सामने एपिसोड्स की सूरत में पेश किए जा रहे हैं। तो आज इस वक्त आपके सामने मैं जो प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, आपके सामने अपने जिस किस्म के ख़यालात का इजहार कर रहा हूँ, वो मेरी किताब जदलियाती लिबरलिज़म का एपिसोड नंबर 81 81 ये आपके सामने रखूँगा। तो मैंने कल इसी हवाला से आपको बताया था कि आज़ाद मंडी की ज़रूरत का एहसास क्यों कर हुआ, ये बात मैंने आपके सामने रखी थी। तो लिबरल जो हमारे मुफक्रीन थे, जब उनको आज़ाद मंडी की ज़रूरत का एहसास हुआ तो इस तरह धीरे धीरे जो बाद आने वाले लिबरल मुफक्रीन थे, उन्होंने मिलजुल कर एक सरमायादाराना निज़ाम को तश्कील दिया। इसकी इब्तिदा तो आदम स्मिथ ने कर दी थी और डेविड रिकार्डो ने और स्टुअर्ट मिल, इन लिबरल अकाबरीन ने कर दी थी। ताहम उनके बाद आने वाले जो लिबरल अकाबरीन थे, उन्होंने एक अच्छा निज़ाम वज़ा किया, सरमायादाराना निज़ाम, कैपिटलिज़म, जिसे आज की ज़ुबान में, आज के दौर में कैपिटलिज़म कहा जाता है। तो इसको उन्होंने, इस निज़ाम को तश्कील दिया। तो इसके जो हैं कुछ सतून हैं इस निज़ाम के, कैपिटलिज़म के या सरमायादाराना निज़ाम के, कमोबेश 13 के करीब इसके अहम तरीन सतून हैं जो इसकी बुनियाद बनाते हैं। तो उनमें सबसे पहला सतून है सूद का। सूद माशियात की ज़ुबान में एक अदायगी का नाम है, यानी एक अदायगी है माशियात की ज़ुबान में। और ये किस किस्म की अदायगी है? ये अदायगी है जो एक कर्ज़दार या रकम जमा बंदी का कोई मालियाती इदारा, या कर्ज़दार या रकम की जमा बंदी का कोई मालियाती इदारा असल रकम से बढ़कर देता है, असल रकम से बढ़कर देता है। ये सूद की एक शरह होती है जो अमूमन कुछ मुअय्यना फ़ीसदी होती है। ये एक पहला सतून है इसका, सरमायादाराना निज़ाम का, और ये बड़ा अहम सतून है। दूसरा जो अहम सतून है सरमायादाराना निज़ाम का, वो है करेंसी। करेंसी से मुराद ऐसी चीज़ होती है जिसके बदले दूसरी चीज़ें ख़रीदी जा सकें या फ़रोख्त की जा सकें, ये करेंसी होती है। और करेंसी कागज़ में और प्लास्टिक में या बरकी रौ किसी में भी हो सकती है। हमारे यहाँ इस दौर में कागज़ की करेंसी जो है वो आम तौर पर चल रही है और आम तौर पर ये इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह माजी में करेंसी मुख्तलिफ़ धातों में होती थी। माजी के ज़माना में सोने में भी होती थी, चांदी की करेंसियाँ भी होती थी, मुख्तलिफ़ धातों की होती थी। और अब भी जो छोटी मालियत के सिक्के हैं वो धातों में दस्तयाब है, धातों से ही बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर की ईजाद के बाद कागज़ की करेंसी जो है बतदरीज डिजिटल करेंसी में तब्दील होती जा रही है, ये बदलती जा रही है।
تو اسی طرح تیسرا ستون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اثاثہ جات کے تحفظ کا جزوی نظام. یہ بھی بڑا اہم ستون ہے. اثاثہ جات کے تحفظ کا جزوی نظام یعنی کہ فریکشنل ریزرو سسٹم. فریکشنل ریزرو سسٹم یعنی بینک اپنے اصلی اثاثوں سے 10 گنا زیادہ قرض چیک وغیرہ کی شکل میں دے سکتا ہے. یہ ہے یہ نظام یعنی کہ اثاثہ جات کے تحفظ کا جزوی نظام. فریکشنل ریزرو سسٹم بینک اپنے اصلی اثاثہ جات سے 10 گنا زیادہ قرض چیک وغیرہ کی شکل میں دے سکتا ہے. مثال کے طور پر بینک کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ 1000 روپے کے قرض جاری کر سکتا ہے. 1000 روپے کے قرض جاری کر سکتا ہے. اس طرح ہمارے پاس چوتھا جو اس کا ستون ہے یہ بھی بڑا اہم ستون ہے اور بلکہ تمام ستونوں کا یہ تو سرتاج ستون ہے. بینک یہ چوتھا ستون ہے سرمایہ دارانہ نظام کا. تو اس نظام کی اصل طاقت جو ہے وہ بینک ہے. اصل میں اصل طاقت اس کی بینک ہے. تو بینک ہی کے ذریعے سود، کاغذی کرنسی اور اثاثہ جات کے تحفظ کا جو جزوی نظام ہے یہ اس کا سارے کا اطلاق ہوتا ہے. بینک کے ذریعے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. بینک کے علاوہ اور کوئی ادارہ ایسا نہیں جو اس کا اطلاق کرے، ان تمام ستونوں کا اطلاق کرے. تو بینک کی بنیاد سود پر قائم ہے یعنی سود جو ہے وہ اس کا لین دین بینک میں ہوتا ہے اور بینک لوگوں سے کم شرح سے سود پر قرض لیتا ہے اور زیادہ شرح سود پر لوگوں کو قرض جو ہے وہ دیتا ہے. تو اسی طرح یہ ہمارے پاس پانچواں ستون ہے اس کا سرمایہ دارانہ نظام کا. پانچواں ستون ہے محصول یا ٹیکس لگانا. یہ بھی بڑا اہم ستون ہے. اس نظام میں ہر شخص کی آمدنی سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. جی ہاں، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، ہر قسم کے افراد سے ٹیکس جو ہے وصول کیا جاتا ہے. بازار میں بکنے والی ہر شے پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے. یہ ایسے سیلز ٹیکس کہتے ہیں. یہ سیلز ٹیکس کھانے پینے پہننے کی ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ایسے نہیں جس سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو. تو آگے ہمارے پاس اگلا جو ستون ہے وہ ہے چھٹا ستون. یہ ہمارے پاس پانچواں ستون تھا محصول کا. چھٹا ستون ہمارے پاس ہے بین الاقوامی تجارت. بین الاقوامی تجارت. تو بین الاقوامی تجارت کے قوانین جو ہیں کے تحت 4 کرنسیاں استعمال ہوتی ہیں. یعنی بین الاقوامی تجارت کا جو قانون ہے اس کے تحت دنیا میں صرف 4 ہی کرنسیاں جو ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ڈالر ہے یا یورو ہے، اسی طرح پاؤنڈ سٹرلنگ ہے اور جاپانی ین ہے. دنیا کی 89% تجارت ڈالر میں ہو رہی ہے آج کل. یہی وجہ ہے کہ امریکہ دنیا میں حاوی ہے یا مغربی دنیا جو ہے وہ باقی دنیا پر حاوی ہے. یورپی یونین حاوی ہے دنیا پر. تو 89% تجارت جو ہے دنیا کی وہ ڈالر کے اندر ہو رہی ہے اور باقی 11% جو ہے باقی 3 کرنسی میں ہو رہی ہے جن میں یہ یورو ہے یا پاؤنڈ سٹرلنگ ہے یا جاپانی ین ہے. ان میں صرف 11% تجارت ہو. یہ جو ہمارے ایشیا کی کرنسیاں ہیں یعنی کہ رشیا کی کرنسی ہے یا مطلب سعودی عرب کی کرنسی ہے، پاکستان کی ہے، چائنا کی ہے، حالانکہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں ان سے، دولت میں بھی ان سے کم نہیں ہے، لیکن ان کی ابھی تک کوئی کرنسی جو ہے وہ اس نظام میں داخل نہیں ہوئی یا اس نے اپنا کوئی راستہ، اپنا کوئی مقام اس کرنسی نے ابھی تک نہیں بنایا. باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈالر میں تجارت نہ کی جائے، تجارت کی جائے رشین مطلب سکے میں یا چائنی سکے میں تجارت کی جائے، لیکن ابھی اس طرف کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. تو 7واں ستون اس نظام میں سرمایہ دارانہ نظام میں ہے کارپوریشن. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بین الاقوامی تجارت کا جو ہے نا مطلب باقی 11% جو ہے باقی 3 کرنسی میں ہوتی ہے اور عموماً جو ہے نا ڈالروں کو چھاپنے کا جو اختیار ہے وہ امریکہ کے ایک نجی بینک کے سوا کسی اور بینک کے پاس نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ لیں. یعنی وہ امریکہ کے ایک نجی بینک کے پاس ہے، ڈالر کو وہ چھاپتا ہے. باقی دنیا میں کسی کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، کسی کے پاس یہ مطلب اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈالر کو چھاپ لے. تو آگے 7واں جو ہے ستون اس نظام کا وہ ہمارے پاس ہے کارپوریشن. اس نظام میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. ہر آدمی کو سرمایہ اکٹھا کرنے کی اجازت ہے. وہ کسی طور بھی سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے، اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی ذہانت سے، اپنی عقل مندی سے سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے. تو اس طرح دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے. لہذا بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ شراکت دار کمپنیاں بناتے ہیں، یعنی کارپوریشنیں بناتے ہیں. شراکت دار کمپنیاں بناتے ہیں یعنی کمپنیوں کو ہم کارپوریشنیں کہتے ہیں. تو ان کارپوریشنوں میں ہر شخص جو ہے وہ اپنا شرکت کر سکتا ہے
8वां जो ستون ہے اس ادارہ کا یعنی ایک سرمایہ دارانہ نظام کا، وہ ہمارے پاس ہے بیمہ کمپنیاں۔ بیمہ کمپنیاں، یہ کمپنیاں لوگوں کی صحت اور ان کا مال اور ان کی تجارت وغیرہ پر ضمانت دیتی ہیں اور ان سے معمولی سا معاوضہ جو ہے وہ لیتی ہیں، لیکن ان کو ضمانت فراہم کرتی ہیں، یعنی ان کی صحت کی ضمانت ہے، مال کی ضمانت ہے اور تجارت وغیرہ کی ضمانت ہے، یہ ان کو سہولتیں جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس آگے 8واں جو ہے وہ ستون اس نظام کا، وہ ہمارا 9واں ستون جو وہ آتا ہے بازار حصص۔ بازار حصص یعنی کہ سٹاک مارکیٹ۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے یہ ایک ایسا ستون ہے جس میں مختلف کمپنیاں اپنی کمپنی کے ایک خاص فیصد حصے کو فروخت کرتی ہیں۔ مختلف کمپنیوں کے حصص ہوتے ہیں، تو مطلب وہ کمپنیاں جو اپنی مطلب کمپنی کا جو ایک خاص مطلب فیصدی جو ہے اس کو، جو حصہ ہے فیصدی، اس کو وہ فروخت کرتی ہیں اور اپنا اس میں منافع کماتی ہیں۔ بعض کا نقصان بھی ہوتا ہے، منافع بھی ہوتا ہے، تو یہ سسٹم چلتا رہتا ہے سٹاک مارکیٹ میں۔ تو آگے 10واں ستون اس نظام کا ہمارے پاس ہے صرافہ بازار۔ صرافہ بازار مالیاتی نظام کا 10واں ستون ہے صرافہ بازار۔ تو مختلف کمپنیوں کی کرنسیوں کی باہمی تبدیلی کا کاروبار ہوتا ہے صرافہ بازار۔ یعنی ڈالر جو ہے اس سے روپے لے لو، روپے دے کر ڈالر لے لو۔ اس طرح دیگر مختلف جو ہے مطلب ین ہے یا مطلب سٹرلنگ ہے، جاپانی ین ہے یا یورو ہے، یا اسی طرح سعودی عرب کا سکہ ہے، ریال ہے، دیگر ممالک کے سکہ ہے، تو یہ جو ہے مطلب ان کے ذریعے آپ اپنا جو ہے وہ تبدیلی کر سکتے ہیں، سکے کو تبدیل کر سکتے ہیں، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آگے 11واں ستون ہے اس کا نج کاری۔ نج کاری یعنی ملکی اور قومی اثاثہ جات کو نجی شعبہ کو فروخت کر کے اپنی خزانے کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، خزانے کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس 11واں ستون ہے، یہ بھی مطلب ہے اسی طرح یہ جو ہے ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کا یہ 11واں ستون ہے۔ 12واں ستون ہے قومی قرضہ۔ قومی قرضہ یعنی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے عالمی بینک یعنی ورلڈ بینک سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے IMF سے بھی قرضہ ممالک یا اقوام جو ہے وہ لے سکتی ہیں۔ تو یہ ہے 12واں ستون اس کا قومی قرضہ۔ اور 13واں ستون ہے قومی بجٹ۔ قومی بجٹ، قومی بجٹ اصل میں سارے ستونوں کا استاد ہے اور سارے ستونوں پر اثر انداز ہونے والا ستون، سب پر اثر انداز ہوتا ہے یہ، اور ملک کی مجموعی آمدنی اور فروخت جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بجٹ جو ہے مجموعی آمدنی اور مجموعی خرچ کسی بھی ملک کا، اس کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس نظام میں یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں بجٹ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو عمومی بجٹ ہوتا ہے۔ عمومی بجٹ موجودہ نظام کو چلانے کے لیے جو اخراجات ہیں ان کا تعین کرتا ہے، مثال کے طور پر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جانی، اس پر کتنا خرچہ ہونا ہے، یہ مطلب موجودہ نظام کو چلانے کے لیے اخراجات کا تعین کرتا ہے عمومی بجٹ۔ اور دوسرا اس میں بجٹ ہوتا ہے ترقیاتی بجٹ۔ ترقیاتی بجٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ نئے منصوبوں کے لیے اخراجات کا تعین وہ اس میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس سرمایہ دارانہ نظام کا جو تھا اس کے کچھ اہم ستون۔ میں چاہتا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام جب اس کی بات چلی ہے تو اس کے جو اہم ستون ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک کنسپٹ، ایک مطلب ایک اس کا خاکہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہو، تاکہ جو ہم آگے چلیں گے اور جدید لبرلزم، جدلیاتی لبرلزم جو کہ میرا اپنا نظریہ ہے، اس تک ہم پہنچیں گے تو آپ کے ذہنوں میں یہ تمام چیزوں کے خاکے جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔